वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूँ आरिफा नूर। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज ऑब्वियसली बात करेंगे जो गुज़िश्ता रोज़ बाई इलेक्शंस हुए। बाई इलेक्शंस हम कह सकते हैं कि काफ़ी बड़ी तादाद में हुए। उसमें जो थे नेशनल असेंबली की भी सीट्स थी और प्रोविंशियल असेंबली की भी सीट्स थी। और इलेक्शंस में से तो यही लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने एक वाज़े बरतरी हासिल कर ली है। नून लीग ने जो कौमी असेंबली की 6 सीट्स थी उन सब पर जो है उनको कामयाबी हुई, और सूबाई असेंबली की भी जो सीट 7 थी उनमें से 6 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने जीती हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक सूबाई असेंबली की सीट जो है वो जीत चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो उन्होंने वैसे तो बॉयकॉट ही किया इन इलेक्शंस का, मगर ऑब्वियसली 2 जो सीट्स थी नेशनल असेंबली की, एक लाहौर की और एक हरीपुर की, इन दोनों पे उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया। एक तरफ हमाद अज़हर साहब के जो रिश्तेदार थे वो कंटेस्ट कर रहे थे, और दूसरी तरफ उमर अयूब साहब की जो बेगम हैं वो इलेक्शन में हिस्सा ले रही थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों सीट्स तो हारी है, मगर उनका ये कहना है कि धांधली हुई दोनों सीट्स पे। ऑब्वियसली हुकूमत जो है इन इलेक्शन रिज़ल्ट्स को ये कह रही है कि उनके लिए एक बहुत बड़ी फतह है। मरियम नवाज़ साहिबा चीफ मिनिस्टर पंजाब, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि ये इलेक्शन नहीं रेफरेंडम था, और ये साबित करता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ इतना अच्छा काम कर रही है कि अब उनको जो आवाम है वो वोट दे रही है। अब हरीपुर की जो सीट है उसको लोगों के ख्याल में एक अपसेट कहा जा सकता है, गालिबन इसलिए क्योंकि कोई ये उम्मीद नहीं रखता था कि लाहौर का जो इलेक्शन होगा उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इतनी हम कह सकते हैं स्पेस मिलेगी कि वो इलेक्शन को कुछ वहाँ परफॉर्मेंस भी दिखा सकें और जीत भी सकें। हरीपुर क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है तो वहाँ ये लोगों का ख्याल था, हम कह सकते हैं जो देखने वाले भी थे, कि वहाँ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का सूबे में ये हरीपुर आता है। हुकूमत, एडमिनिस्ट्रेशन, वो सब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिपोर्ट करते हैं, तो यहाँ मुमकिन हो। मगर जहाँ भी जब सीट हारी गई तो इसको एक मेजर अपसेट कहा गया है। इन इलेक्शंस पर भी बात करेंगे जिनके बारे में ऑब्वियसली ये भी कहा जा रहा है कि वोटर टर्नआउट बहुत कम रहा है। बैरिस्टर गौहर साहब ने भी इसका जिक्र किया, और कुछ हम इसके बाद जिक्र करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने पिछले कुछ दिन इस्लामाबाद में गुजारे, यहाँ सहाफ़ियों से बात की, और आखिर में जो PMLN से इतनी बड़ी जीत के बाद भी यही बात सुनने को मिल रही है कि गुफ्तगू आपस में पॉलिटिकल पार्टीज़ को करनी चाहिए। इन इश्यूज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बैरिस्टर मलिक साहब, वज़ीर मुमलिकत बराए कानून व इंसाफ, और हमें ज्वाइन किया है शफीउल्लाह जान साहब ने, मावन खसूसी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। बैरिस्टर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। सर, एक तरफ तो ऑब्वियसली इलेक्शंस पे भी बात होगी, बट पहले सर ये समझाएं कि आपकी हुकूमत इनको ये जैसे हम कह रहे हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब का अगर जिक्र करें, शी इज़ कॉल्ड इट अ रेफरेंडम। क्यों आप लोगों को लग रहा है कि ये अभी तो मिड टर्म जिसको कहते हैं ना कि आधा वक्त भी नहीं आप लोगों का गुजरा, तो ये रेफरेंडम कैसे बन गया है, एंड व्हाट इज़ इट अ रेफरेंडम ऑन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आरिफा साहबा बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, शी इज़ राइटली कॉल्ड दिस अ रेफरेंडम टू सर्टेन एक्सटेंट, मे बी परहैप्स अ मिनी वन सो टू स्पीक। उसकी वजह ये है कि पंजाब के कुछ हलके थे, आपने KP में देखा, और जो बॉर्डरिंग एरिया है डेरा गाजी खान के हवाले से अगर बात करें तो वो उसमें KP और बलूचिस्तान का भी काफ़ी थोड़ा एक नेक्सस आप कह सकती हैं उस हवाले से है, बिल्कुल उसकी रिफ्लेक्शन। मैं ये समझता हूँ इस तमाम तर मामले पे जो वज़ीर आला साहिबा ने बात की कि ये रेफरेंडम था, तो मैं समझता हूँ ये मिनी रेफरेंडम ही था। सूबे KP के हवाले से बात करें, पंजाब के अंदर बात करें, लोगों ने काम को वोट दिया है, लोगों ने काम को सराहा है। जो इक़दामात हुकूमत वक्त ने उठाए हैं, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के काम करने वाले इक़दामात हैं, उस चीज़ को सराहते हुए लोगों ने जो है वोट्स दिए हैं, और इसी हवाले से जो है द पब्लिक हैज़ स्पोकन। इसमें तो कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि आप उसको रेफरेंडम के हवाले से कहें कि ये कैसे हो गया। ये 18 महीने 19 महीने तो गुजर गए, तो अब जो कारकर्दगी है आप देख रही हैं कि पंजाब का तो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह इन अ वेरी पॉजिटिव सेंस
وہ نقشہ ہی تبدیل ہوتا جا رہا ہے اور لوگوں نے رش کرتے ہوئے آپ کو گورننس پہ ووٹ ملا ہے. بالکل صحیح سر. شفیع اللہ جان صاحب کارکردگی کے اوپر. جی بالکل ٹھیک سر, ذرا وقت کم ہے اس لیے معاف کریے گا. I'm going to try and keep the question and answer short. شفیع اللہ جان صاحب, آپ نے بیرسٹر صاحب کی بات سنی سر, اور اگر ان کی ہم بات کو آگے بڑھائیں تو ہری پور میں جو آپ الیکشن ہارے تو پھر اس کا یہی مطلب ہے کہ لوگ آپ کے کام سے یا آپ کی حکومت سے خوش نہیں ہیں. تھینک یو سو مچ جی. سب سے پہلے آپ کا شکریہ. دیکھیں جو بیرسٹر صاحب نے باتیں کی تو اس کا بڑا سمپل سا جواب ہے کہ پنجاب میں تو نون لیگ نے ہی نون لیگ کو شکست دی ہے. وہاں پہ تو کوئی دوسری پارٹی تھی نہیں. وہاں نہ پاکستان تحریک انصاف کو پولیٹیکل سپیس دی گئی, یا جو ہماری چھوٹی جماعتیں تھی جو تحریک انصاف کی مائنڈ سیٹ کے مطابق کام کرتی ہیں, ان کو بھی انہوں نے موقع نہیں دیا. تو وہ ایک ڈکٹیٹر کی ایک فلم ہے جس میں وہ بھاگ رہا ہوتا ہے اور ایک فنیشنگ لائن کی طرف, تو وہ جو ساتھ بھاگ رہے ہوتے ہیں ان پہ فائرنگ کرتے ہیں. تو ان کی مثال اس فلم جیسی ہے. تو پنجاب میں تو ہری پور کا ہم کیسے نہیں تو پھر سر ہم ہری پور کے الیکشن کو کیسے سمجھیں؟ جی میں آ رہا ہوں. تو پنجاب میں تو مسلم لیگ نون نے ہی مسلم لیگ نون کو ہرایا ہے. اگر یہ اتنے پاپولر ہوتے یا اتنے انہیں کام کیے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کو یہ پولیٹیکل سپیس دیتے, گراؤنڈ لیول جو ہے وہ لیول فیلڈ دیتے ان کو. لیکن اگر آپ ہری پور کی بات کریں تو ہری پور میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ مل کے انہوں نے ایک جو دانلی کا پلان بنایا تھا, اس میں یہ کامیاب ہو گئے ہیں. اور جو انہوں نے آروز لگائے تھے ICP نے, تو انہی کے ذریعے یہ ساری جو مینیپولیشن ہوئی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا فارم 45 کے مطابق ہم 35,000 ہماری لیڈ ہے. گراؤنڈ پہ ہم الیکشن جیت چکے ہیں. فارم 45 کے مطابق ہم الیکشن جیت چکے ہیں. لیکن جب فارم 45 RO آفس جاتا ہے اور وہاں سر تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اپنی صوبائی حکومت تھی, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن آپ کی تھی, مگر پھر بھی PMLN اور جو الیکشن کمیشن ہے انہوں نے الیکشن چرا لیا, یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ لیکن RO تو ECP نے لگائے تھے. RO جو تھے وہ ECP کے نمائندے تھے. سر لیٹس ٹیک دس پوائنٹ ٹو بیرسٹر صاحب. یہ اگر آپ اجازت دیں سر تو یہ پوائنٹ میں بیرسٹر صاحب کے پاس لے کے جاتی ہوں. بیرسٹر صاحب, دھاندلی کا الزام ہمارا صاحب نے لاہور کے حوالے سے بھی یہی بات کی, اور شفیع جان صاحب جو ہیں اب وہ بات کر رہے ہیں, ہی سیئنگ the same thing about ہری پور. Very quickly sir. It is very unfortunate کہ جب ان کو اپنی ہار نظر آتی ہے تب یہ دھاندلی کا رونا شروع کر دیتے ہیں. معذرت کے ساتھ ایک مثال آپ کو دوں گا ویری کوئکلی. آپ کو نوشین صاحبہ کا الیکشن یاد ہوگا ڈسکا کا. اس وقت کس کی حکومت تھی پنجاب میں اور وفاق میں؟ اس وقت یہ بتائیں کہ کیا ان کی چوری ہم نے پکڑی نہیں؟ کیا جو اس ٹائم یہ کھلا ایک ریگنگ کر رہے تھے, انہوں نے دھند ڈلوا دی تھی اور پھر نتائج چینج کرنے کی کوشش کی تھی. دیٹس اے لائیو ایگزامپل فرام 2021. وہ تو آپ کے سامنے ہے. تو سر 2024 میں انہوں نے چوری نہیں پکڑی PTI نے؟ ویری کوئکلی دیکھیں نہیں, بالکل بھی نہیں. جو میڈیا کے اوپر جو بات کی جا رہی تھی, اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ تحمل سے کم از کم وہ جو میڈیا کی رپورٹنگ آپ کر رہے ہیں انفلیٹڈ نمبرز دکھا کے, مصدقہ جو رزلٹ ہے اس کو کم از کم دیکھنا چاہیے. اینڈ وی اسٹوڈ ود مصدقہ رزلٹ. مطلب رات کو بھی معذرت کے ساتھ مجھے یہ دیکھنا پڑا کہ جو میڈیا نے ہے پھر تھوڑی سی غیر ذمہ داری کا جو ہے مظاہرہ کیا اس حوالے سے کہ انہوں نے پہلے ہی 300-600 کچھ پولنگ سٹیشن ہے, 300 کچھ کا دکھا کے پتہ نہیں کتنی کو لیڈیں اپنی طرف سے دکھا دیں. آپ کم از کم جو سکرین جو DC کے دفتر کے باہر یا RO کے دفتر کے باہر لگی تھی اس پہ رزلٹ واضح طور پہ اپڈیٹ ہوتا رہا ہے, اور اس میں کوئی کسی سے کچھ چھپا نہیں سکتا تھا. جو ریزلٹس آ رہے تھے وہ اسی پہ تھے. اینڈ لاسٹلی if I could just add, پریزائڈنگ آفیسر جتنے بھی تھے, ہر حلقے کے پریزائڈنگ آفیسر وہ اسکول ٹیچرز ہوتے ہیں. ہر حلقے کے جو اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر ہوتے ہیں وہ اسکول ٹیچر ہوتے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہری پور سے ہی یا اسکول ٹیچرز یا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے حکومت کے ادھر ہی ہوتے ہیں. جی میں آتی ہوں سر, میں آتی ہوں, آپ بات مکمل کر لینے دے بیرسٹر صاحب کو. جی بالکل, میں بس اتنی ہی میں نے بات کرنی تھی کہ اسسٹنٹ RO یہ بالکل نوٹیفیکیشن تو الیکشن کمیشن ہی کرتا ہے, لیکن ہوتے وہ اسی صوبے سے ہی ہیں. بالکل صحیح. جی شفیع اللہ جان صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جو پریزائڈنگ آفیسر کی بات کی, جو ٹیچرز کی بات کی بیرسٹر صاحب نے, تو میں آپ کو بڑا کلیئر بتاتا چلوں. جو فارم 45 ہے ہمارے پاس, اس پہ پریزائڈنگ آفیسر کی بھی سائن ہے, اس پہ ان کے پولنگ ایجنٹ کی بھی سائن ہے, اس پہ ہمارے پولنگ ایجنٹ کی بھی سائن ہے. جب وہ فارم 45 ہم RO آفس لے کے جاتے ہیں, جو پہلے RO آفس تھا وہ ڈگری کالج ہری پور تھا, اس کو چینج کر کے کلا بٹ لے کے گئے اور وہاں پہ RO آفس کے جو گراؤنڈ میں منتقل کیا گیا, اس گراؤنڈ میں خندقی کھودی گئی. جب ہم فارم
فارم 45 وہاں لے کے گئے جس پہ پریزائڈنگ افسر کے سائن ہے, تو وہاں پہ آلریڈی آر او کے پاس پہلے سے فارم 45 موجود تھے. تو وہ فارم 45 جو ہم لے کے گئے تھے وہ ڈیش بورڈ میں پنچ نہیں کر رہے تھے, وہ اپنے بنائے ہوئے فارم 45 پنچ کر رہے تھے, اور اس کے ایگزامپل میں نے آج پریس کانفرنس میں ثبوتوں سمیت ان کے سامنے رکھی ہے. تو امپائروں کے ساتھ ملانے کا پرانا طریقہ نون لیگ کا ہے. 8 فروری کو جو الیکشن انہوں نے چرایا تھا اس کو دوبارہ بالکل ٹھیک سر آئی نیڈ ٹو موو فارورڈ. اب آپ اجازت دیں. اچھا بیرسٹر صاحب اب یہ بتائیں کہ یہ ایک طرف تو الیکشن کی بحث ہے, یہ ہم جاری رکھیں گے, مگر مجھے یہ بتائیں سر کہ اب آپ کی لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو مل گئی ہے سمپل میجورٹی پارلیمنٹ میں, اب آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کی ضرورت نہیں ہے, کیا اس سے کوئی آپ کے جو تعلقات ہیں ان پہ فرق پڑے گا؟ اور میں یہ اس لیے پوچھ رہی ہوں سر کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی تو ہر وقت آپ لوگوں پہ تنقید کر رہی ہوتی ہے اور رونا بھی رو رہی ہوتی ہے. دیکھیں نہیں, پاکستان پیپلز پارٹی ہماری اتحادی ہے اور ہمیں ان کی ضرورت ہے. ویدر نمبر گیمز جو اگر آپ این اے کی بات کریں وہ ایون کہ بالکل ان الیکشنز کے بعد جو ہے واضح طور پہ الحمدللہ نمبرز انکریز ہوئے پاکستان مسلم لیگ نون کے, لیکن یہ سفر ہم نے اکٹھے شروع کیا ہے اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم بیچ راستے میں اپنے اتحادیوں کو چھوڑیں یا اتحادی کی سپورٹ جو ہے اس سے کہیں کہ جی ہمیں وہ سپورٹ درکار نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس نمبرز پورے ہو گئے ہیں. دے مین اے لاٹ ٹو اس اینڈ وی ریئلی ویلیو their support to this government as a coalition partner. تو بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے, ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں, پیپلز پارٹی ہماری اتحادی ہے اور یہ 5 سال کا جو سفر ہے ہمارا جو مینڈیٹ ہے اس کو ہم ساتھ ہی انشاءاللہ چلائیں گے. شفیع اللہ جان صاحب آپ لوگوں کو کہیں پاکستان تحریک انصاف میں یہ خطرہ ہے کہ اب کہیں آپ کے نمبر جس طرح کم ہو رہے ہیں کہیں پیپلز پارٹی اپوزیشن میں بیٹھ کے مین اپوزیشن جماعت نہ بن جائے, لیڈر آف دی اپوزیشن کا رول نہ سنبھال لے؟ دیکھیں جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون ہے یہ ڈنڈے کے زور پہ اکٹھے ہوئے ہیں. یہ دونوں پارٹیاں جو ہیں یہ اپنی مفادات اس وقت پارلیمنٹ میں اپنے مفادات کو دیکھ کے ترمیم کر رہے ہیں. ان بیچاروں کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے, ان کو بنا بنایا ڈرافٹ آتا ہے اور یہ دونوں پارٹیاں اس کو فرمانبردار بچوں کی طرح اس کو ایکسیپٹ کر کے پاس کرا دیتے ہیں. جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کی جمہوریت کو لیڈر آف دی اپوزیشن سے کیا تعلق ہے؟ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ لیڈر آف دی اپوزیشن کا رول لے لیں بیٹھ جائیں وہاں تو وہ پھر بھی جی میں آ رہا ہوں. لیڈر آف دا اپوزیشن کو تو ہم نے محمود خان اچھزئی صاحب کو سائن کر کے ہم نے جمع کرا دی ہے اسپیکر کے پاس, لیکن اسپیکر اس کو نوٹیفائی نہیں کر رہا. اس پہ تمام پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایس کے سائنز ہیں. ان کو شاید اوپر سے کوئی آرڈر آئے گا اس کے بعد یہ امپلیمنٹ ہوگا. تو ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ 17 سیٹوں پہ آئے ہوئے لوگ ہیں, انہوں نے الیکشن کو چرایا ہے غیر آئینی طریقے سے. میرے آپ سوال کا جواب نہیں دے رہے, آپ کو خطرہ ہے کہ نہیں ہے؟ ویری کوئکلی. ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے, نہ پاکستان پیپلز پارٹی سے نہ پاکستان مسلم لیگ نون سے, یہ ہمارے مقابلے کی نہیں ہے. بیرسٹر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے سر یا میں سوال پوچھوں؟ کاش میرے بھائی کو تھوڑی سی یہ بات پتا ہوتی ہے. ایز کسٹوڈین آف دا ہاؤس اسپیکر صاحب نے یہ بات کی ہے کہ عمر ایوب صاحب کی جو پٹیشن ہے وہ سپریم کورٹ کی کانسٹیٹیوشنل بینچ سے نیچے جو ہے دوبارہ بھیجی گئی ہے, پشاور ہائی کورٹ میں ابھی پینڈنگ ہے. اب تو الیکشن بھی ہو گیا, وہ ٹیک اپ ہونے دیں. ایسا نہ ہو کہ دوبارہ سے پھر جو آپ کو پتہ ہے کہ تمام تر معاملہ 6 مہینے بعد بھی کاؤنٹنگ کے بعد جو لوگ ہیں کم از کم وہ ٹیک اپ تو ہونے دیں. یہی اسپیکر صاحب نے بات کی تھی, گزارش کی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ جب تک الیکشن نہیں ہوتا, جب تک پٹیشن پینڈنگ ہے, جب تک فائنل اس پہ ایک آرڈر نہیں آ جاتا, میں کس طرح پروسیڈ کروں؟ الیکشن ہو گیا, نوٹیفیکیشن کب کریں گے؟ میں آپ سے یہی گزارش کر رہا ہوں, یہی کنٹینشن آپ کی پارٹی کے ممبران جو ہیں 27 کو ایکسپیکٹڈلی نیشنل اسمبلی کا سیشن ہے, اس میں میں گزارش کر رہا ہوں. میں نے تو نہیں کرنی سر, اگر میں نہیں کرنی ہوتی تو میں کل کر دیتا. میں نے کرنی ہوتی تو میں بالکل, اسپیکر کا اختیار ہے, وہ بھی کہتے ہیں کہ حکومت لے لے. اسپیکر کا اختیار حکومت لے لیتی ہے, یہی تو بات ہے نا. اچھا چلے اوکے جی, لیٹس موو آن. آئی نیڈ ٹو ٹیک اے شارٹ بریک ہے ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. ویل بیک.